बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। नया खेल शुरू हो चुका है। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल से बाहर है, हालात बेकाबू हैं और इलेक्शन ये जीत रहे हैं। इलेक्शन से इन सब ने सब की दौड़ें लगवा दी हैं और अगर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और ने नहीं जीतना और एक तरफ 14 जमाती इत्तेहाद है, सबका सब सत्यानाश हो जाएगा और दूसरी जानिब एक अकलौता इमरान खान, एक अकेली जमात जो कि सबको खा जाएगी। यही वो दुख है, यही वो गुस्सा है, वही गम है, वही खौफ है, वही डर है जो कि रातों की नींदें हराम किए हुए है। नित नए मशवरे किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, सुलह मशवरे, प्लानिंग, साजिशें, महल्लाती साजिशें और बहुत कुछ किया जा रहा है, सोच विचार, लेकिन कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। और सबसे बढ़कर ये कि आपने पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जी, और पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन का एजेंडा तो बड़ा भारी भरकम था और सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कलाकमा कर दिया जाए और उन पे पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन एक पैगाम आ गया और वो आया आलमी बिरादरी की तरफ से कि नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सीखपा हो रहे हैं कि ये बाहर से पैगाम क्यों आया, ये तो है ही उन्हीं का आदमी, ये तो है ही, पहले दिन से हम कह रहे थे और पुरानी किताबों के हवाले दिए जा रहे हैं। तो अगर पुरानी किताबों के हवाले देने हैं तो फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को और आसिफ अली जरदारी साहब को, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब और सब के सब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, ये सारी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या कुछ कहते रहे, क्या कुछ गंद ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के महाज से उछाला गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी मुल्क दुश्मन करार दिया गया और नवाब अकबर बुगटी को भी मुल्क दुश्मन करार दिया गया और न जाने क्या क्या, कोई जमात भी ऐसी नहीं बची। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को, खान अब्दुल वली खान साहब को नैब पे नेशनल अवामी पार्टी को बैन कर दिया गया, फिर वो अवामी नेशनल पार्टी बन के आई। इस तरीके से हमने किसी को भी माफ़ नहीं किया। नवाज शरीफ साहब खुद, नवाज शरीफ साहब के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भारी भरकम बयानियाँ गर्दिश करता रहा, उसामा बिन लादेन से पैसे लेने का, और फिर वो कहाँ गया, मेहरान बैंक स्कैंडल, वो पैसे तकसीम करने। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सजन जंदाल और मोदी का जो यार वो गद्दार, इस तरीके से बातें जो हैं वो सब की सब कहाँ हैं, वो सारी रिकॉर्ड पर हैं। इसलिए जनाब ये नहीं हो सकता कि आपका माजी जो है वो तो सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए और बिल्कुल किताब साफ कर दी जाए, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हक़ में कोई बात आए या कोई दोस्त मुल्क या फिर आलमी बिरादरी कोई बात करें, इंसानी हकूक़ की तंजीमें बात करें और मीडिया की आज़ादी की बात करें और जो हक़ में बयान आए वो तो बहुत अच्छा है उनका। कुछ ही अर्सा पहले अमरीकी महकमा खारजा, स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस के तर्जमान बबांगे दोहल कह रहे थे कि जनाब साफर की हकीकत नहीं है जो कुछ बयान किया जा रहा है, हमने ये तख्ता नहीं उल्टा हुकूमत का, हम उसमें शामिल नहीं हैं और ये इमरान खान साहब का बयानिया बिल्कुल गलत है, ये बात कही जा रही थी और उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद प्रेसिडेंट बाइडन को कहा था कि जनाब इसकी सपोर्ट ख़त्म कर दें, इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, इस हुकूमत को सपोर्ट करें, बल्कि ख़त्म करें, हमें सपोर्ट करें। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान मैदान पे मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। इसी तरीके से लॉबिंग की जाती रही और न सिर्फ लॉबिंग की जाती रही बल्कि नवाज शरीफ साहब की अहम तरीन मुलाकातें हुई लंदन में और मरीम साहिबा की भी मुलाकातें हुई। फिर तहरीक आदम एतमाद से पहले जो गैर मुल्की सफारत खाने, जो मुअस्सर गैर मुल्की सफारत खाने जो मुतहर्रिक हुए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बुला कर पल्स ली और वो सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि ये बातें तो, इनको तो वो बातें गलत थीं, अब जो बात है ये बड़ी सही है। और वो ज़ुल्म खलीजात का एक ट्वीट आया है, 2 ट्वीट्स आ चुके हैं और दोनों ट्वीट्स इंतहाई अलार्मिंग थे और वाज़ेह तौर पर एक पैगाम था कि पाकिस्तान ऐसा मत करे, पाकिस्तान की हुकूमत ऐसा मत करे। और दोनों ऐसे मौक़े पे आए ट्वीट्स ज़ुल्म खलीजात के साबिक़ अमरीकी सफ़ीर के कि जब मामलात बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जाने की कोशिश की जा रही थी और इसमें कोई शुबा नहीं है कि आग लगनी थी। ज़रा और थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्योंकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि हम तो पहले दिन से ये कहते हैं कि जनाब ये उन्हीं का आदमी है। तो ज़रा थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं कि
کون کس کا آدمی تھا اور کیا کچھ کہا جاتا رہا۔ بہت پیچھے گئے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ جائیں گی۔ اس لیے یہ کہنا کہ کیونکہ جب NRO-1 ہوا تھا، NRO-1 اور یہ NRO-1 جب ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو نے اچھی ڈیل بنا لی، اور بہت اچھی ڈیل بنائی کنڈولیزا رائس کے ذریعے سے اور امریکن حکام کے ذریعے سے پرویز مشرف صاحب سے ڈیل بنا کے جب NRO اور اس میں MKM بھی شامل واپس آنے لگے تو نواز شریف صاحب کو پھر واپس کس نے بھیجا تھا؟ نواز شریف صاحب کے بارے میں پھر دوست ملکوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ نہیں ہو سکتا، اگر ایک پلیئر آ رہا ہے تو پھر دوسرا بھی آئے گا۔ تو اس لیے اب بھی اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اصل میں کانسپریسی اس حد تک ہیں کہ 14 جماعتی اتحاد اور خاص طور پہ اب چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب خبر چھپی نہیں رہتی، اور خبر اس لیے نہیں چھپی رہتی کہ بہت ہی خطرناک، جب ارادے بہت خطرناک ہوں اور عمران خان صاحب پہ ایک قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہو اور اس میں وہ بال بچے ہوں، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو سٹیٹمنٹ آیا تھا وہ امریکی حکام کا آیا تھا، انہوں نے اس کی مذمت بھی کی تھی، اور نہ صرف مذمت کی تھی بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہ اس لیے کہا تھا کہ ہمارے ادھر حکمران ایک کام دکھاتے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل کانسپریسی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب انٹرنیشنل کانسپریسی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو بلا وجہ اور خود بخود ہی جو انگلیاں ہیں وہ بیرونی پلیئرز کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اس بار بیرونی پلیئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ پریمپٹیو سٹرائک کر رہے ہیں، اور پہلے سے قبل از وقت وہ بتا دیتے ہیں کہ جناب ہم اس میں نہیں ہیں، اور بلکہ وارن بھی کر دیتے ہیں، خبردار بھی کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ کریں، یہ زمانہ بدل چکا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام دوست ممالک جو ہیں وہ دوست ممالک اس وقت پاکستان کے حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جب امریکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سارے کا سارا ان کو تو غلط اطلاعات دی جا رہی تھیں، اور یہ جو سائفر میں کہا جو ذکر ہے اس کو جب عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ یہاں سے سازش ایکسپورٹ ہوئی، امپورٹ نہیں بلکہ ایکسپورٹ ہوئی، تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی تھیں، اور جب ظاہر ہے غلط اطلاعات فراہم کی گئیں، غلط معلومات فراہم کی گئیں، اور وہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن، انہوں نے خود جا کے واشنگٹن میں نیو یارک میں بتا دیا کہ دورہ روس جو ہے وہ عمران خان صاحب کا فیصلہ نہیں تھا، پرائم منسٹر کا فیصلہ نہیں تھا، وہ اسٹیٹ پالیسی ہے، ریاستی پالیسی، ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا، اور اس کو اپوز کر رہے تھے باجوہ صاحب کھلے عام۔ تو اس لیے یہ جو باتیں تھیں یہ ساری کی ساری باتیں آ چکی ہیں، اور اسی لیے اب چونکہ 6 اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا، اور اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں بہت کچھ باتیں ہوئیں، بہت کچھ مطالبات رکھے گئے، اور وہ اس لیے رکھے گئے، اور بہت ساری پلاننگز کی گئیں، وہ اس لیے رکھے گئے کہ ہم نے الیکشن کی طرف تو جانا نہیں، اور الیکشن کو ڈیلے کرنا ہے۔ وہ اس وقت حکمران اتحاد کیا چاہ رہا ہے؟ حکمران اتحاد اس وقت عدلیہ کے کندھے استعمال کرنا چاہ رہا ہے، عدلیہ کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اور پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، ملٹری لیڈرشپ کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہماری بیساکھیاں بنیں، بلکہ ہماری میساکھیاں نہ بنیں، ہماری بیک پہ کھڑے ہو جائیں اور ہمیں فل طاقت سپورٹ کریں، طاقت فراہم کریں، تاکہ ہم جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، نہ اس میں آئین ہو، نہ اس میں قانون ہو، نہ اس میں عدالتی فیصلے ہوں، سب کچھ ہم بہا کر لے جائیں۔ تو یہ بہت زیادہ وزن ہے، یہ چھوٹا تھوڑا وزن نہیں، یہ بہت بڑا وزن ہے، اور جبکہ پاکستان کے عوام کا جو موڈ ہے وہ بالکل دوسرا ہے، وہ والا موڈ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ مسلط کریں گے اور جو کچھ کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے، اور ری ایکشن آئے گا۔ اس لیے اگر ہمارے دوست ممالک اسٹریٹجک پارٹنرز، کیونکہ آپ خود ہی کہتے ہیں وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور ہم ان کے بغیر چل نہیں سکتے، اگر وہ ایک خبردار کر رہے ہیں، ایک وارن کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس مت کریں، تو مطلب ہے کہ پھر عمران خان صاحب کو اگر مائنس کیا، ماضی میں اگر نواز شریف صاحب کو پلس مائنس پہلے کیا گیا، اب اس کو پلس کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جب اس کو پلس کر لیں، تو بھائی وہ پلس کرنا ہے تو موجود ہے، عدالتوں میں آئیں، اپنا کیس رکھیں۔ ایک طرف سے عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے، وہ تو پھر بھی پیش ہو رہے ہیں، اور 143 مقدمات کے ساتھ وہ پیش ہو رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی انہی عدالتوں میں جائیں، اپنی ضمانت کروائیں اور بتائیں کہ میں عدالت میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، وکیل کے ذریعے بتائیں، کیونکہ اس سے پہلے شرجیل میمن آ چکے ہیں اسی طریقے سے، اور ان کو اسلام آباد جب انہوں نے لینڈ کیا تھا تو وہاں سے ان کو گرفتار بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ حفاظتی ضمانت پہ تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو عدالت میں پیش بھی کیا گیا اور وہ حفاظتی ضمانت پہ رہا بھی ہوئے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے اویل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے سامنے آپشن موجود ہے کہ وہاں جائیں عدالت میں اور سرنڈر کریں اور آ کے اپنا مقدمہ لڑیں، لیکن مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، نواز شریف صاحب
پاکستان جب لینڈ کریں تو ان پہ کسی قسم کی کوئی سزا نہ ہو، ان پہ کسی قسم کا مقدمہ نہ ہو، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو چکی ہو ان سے پہلے۔ تو یہ سب کچھ مانگا جا رہا ہے۔ انوکھے لاڈلے ہیں، اسمبلی میں تقریر آ چکی ہے، ایجنڈا سامنے آ چکا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے اور الیکشن سے راستہ فرار چاہتے ہیں، اور الیکشن کے لیے وہ کہتے ہیں جی پارلیمان رہنمائی کرے۔ بھائی آئین پاکستان پہلے سے رہنمائی کر رہا ہے اور وہ کہہ چکا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور الیکشن کمیشن شیڈول جاری کر چکا ہے۔ 30 اپریل کو الیکشن کا شیڈول ہے، کاغذات نامزدگی نہیں بلکہ تمام جماعتیں، یہ جو حکمران اتحاد ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، پیپلز پارٹی ہے، JUI ہے، جو الیکشن ڈیلے کروانا چاہتے ہیں، وہ ساری جماعتیں اس الیکشن پروسیس میں جا چکی ہیں۔ ان کے امیدوار کاغذات نامزدگی داخل کروا چکے ہیں، امیدواروں کے کاغذاتوں کی سکروٹنی ہو رہی ہے، ان کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، اور ایک الیکشن پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ تو پھر ایک طرف آپ الیکشن پروسیس بھی شروع کر رہے ہیں، تو یا تو پہلے مسلم لیگ نواز حصہ نہ لیتی، پیپلز پارٹی حصہ نہ لیتی، JUI حصہ نہ لیتی، تمام جماعتیں الیکشن سے باہر ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں جناب ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے کیونکہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہونا اور اس میں عمران خان صاحب نے جیتنا ہے، وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو بہت اچھا ہو سکتا تھا، لیکن ایسا تو نہیں کیا گیا، بلکہ حصہ بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پریشر بھی بلڈ کرتے جا رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو سبوٹاج کرنا مقصود ہے، آئین پاکستان کو سبوٹاج کرنا مقصود ہے، قانون اور قانون کی حکمرانی کو سبوٹاج کرنا مقصود ہے، الیکشن کمیشن کو پریشرائز کرنے کا مقصد ہے۔ یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں الیکشن سے راہ فرار کا موقع مل جائے۔ آج اپنے دل کی بات جو ہے وہ تو سارے زبان زد عام تھی، پورے پاکستان کے عوام کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے، یہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے، الیکشن میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ ہار جائیں گے، اور ہاریں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، اقتدار چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ایسا ہے جناب کہ ایسے انوکھے لاڈلے ہیں کہ بنا الیکشن کے اور بنا ووٹ کے اقتدار مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ الیکشن ہونا چاہیے، نہ ہی ہمیں ووٹ کی پرواہ ہونی چاہیے، ہمیں بس اقتدار چاہیے، ہمیں اقتدار جاری و ساری رکھنا ہے، ہر صورت میں رکھنا ہے، الیکشن جیسے بھی ہوں ہمیں اقتدار چاہیے، الیکشن نہ بھی ہوں تب بھی اقتدار چاہیے، الیکشن کروائیں تب بھی اقتدار چاہیے۔ یہ انوکھے لاڈلے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو جو ایک پلان تھا پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی عائد کرنے کا، عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کا، وہ پلان فی الوقت ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دیکھتے ہیں آگے آگے کہ ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔